नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की आयत जो हैं वो तलाक़ के बारे में हैं। सूरह बकरा की वर्सेस हैं 228 से स्टार्ट हैं। सबसे पहले इनको हम रूट वर्ड्स के साथ देखेंगे। वल मुतल्लक़ातु यतरब्बसना, और जो तलाक़ याफ्ता औरतें हैं, मुतल्लक़ात किसको कहा गया है? औरतों की तरफ इशारा है। तलाक़ याफ्ता औरतें यतरब्बसना, वो इंतज़ार में रखें। ठीक है, तरब्बुसु जो है वो इंतज़ार करने के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, कि वो अपने आप को रोके रखें, थामे रखें, इंतज़ार में रहें। बिअनफुसिहिन्ना, अपने आप को, अपने नफ्सों को। सलासता कुरू, सलासा 3 के लिए इस्तेमाल हुआ है, और कुरूइन हैज़ और तहर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। हैज़ मतलब ड्यूरिंग मेंसेस, और तहर मतलब आपके पाकी के डेज। तो 3 हैज़ तक अपने आप को रोके रखें तलाक याफ्ता औरतें। वला यहिल्लु, और नहीं हलाल, लहुन्ना उनके लिए, यानी उनके लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है, अन के यक्तुमना, वो छुपाएं। कतमा छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो छुपाएं। मा खलक़ल्लाहु, जो पैदा किया अल्लाह ने, जो अल्लाह ने खलकत की, उसको ना छुपाएं। वो क्या मतलब है इसका? कि वो अपनी प्रेगनेंसी को हाइड ना करें। फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, अल्लाह ने जो उनके रहमों में पैदा किया है उसे वो हाइड ना करें। इन कुन्ना युमिन्ना, कि अगर वो हैं ईमान रखती, यानी अगर वो ईमान वाली हैं तो वो अपनी प्रेगनेंसी को हाइड नहीं करेंगी। स्पेशली अगर उनको डिवोर्स हुआ है या होने जा रहा है, तो इस सिचुएशन में वो अपनी प्रेगनेंसी अगर उनको है तो वो खुल के बताएंगी। और कंडीशन लगा दी है कि अगर वो ईमान वाली हैं बिल्लाही, अल्लाह पर, और वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, अगर वो ईमान वाली हैं, आखिरत के दिन पे यकीन रखती हैं, तो वो इस चीज़ को हाइड नहीं करेंगी, इस फैक्ट को हाइड नहीं करेंगी। व बुऊलतुहुन्ना, और शौहर उनके, बुऊला क्या होता है? शौहर के लिए इस्तेमाल होता है। उनके शौहर, उनके हस्बैंड्स, अहक्कू, ज़्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिक, उनको लौटाने में, इसमें, यानी अगर इद्दत के टाइम पे ही अगर उनका हस्बैंड वापस उनसे रुजू करना चाहे तो वो ज़्यादा हकदार है। आप यहाँ लफ्ज़ देख सकते हैं अहक्कू, यानी वो ज़्यादा डिज़र्विंग है कि दोबारा से अपनी वाइफ को अपने निकाह में ले लें या वो रुजू कर लें। इन अरादू इस्लाहन, लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि कंडीशन ये है कि अगर वो इरादा रखते हैं इस्लाह का, यानी आपस में दोबारा से इकट्ठे होकर लड़ाई का इरादा नहीं है, बल्कि इस्लाह का उनका इरादा है कि वो एक दूसरे को मौका देना चाहते हैं, तभी वो रुजू कर सकते हैं। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी, और उनके लिए है मानिंद उसके जो अलैहिन्ना उनके ज़िम्मे हैं। लहुन्ना मतलब औरतों के बारे में बात हो रही है, औरतों की तरफ इशारा है कि उनके लिए है मिस्लुल्लज़ी, सिमिलर, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मर्दों का हक है ऐसे ही औरतों का भी हक है। अलैहिन्ना उनके ऊपर, ठीक है, उनके ऊपर भी हक है कि वो मर्दों का ख्याल रखे, और मर्दों के ऊपर भी हक है कि वो औरतों का ख्याल रखे। बिल मारूफ, साथ मारूफ तरीके के, भलाई के साथ में, अच्छे तरीके से। मारूफ कौन सा तरीका होता है? जो एक्सेप्टेबल होता है अक़ल के लिहाज से भी, शरई एतबार से भी, और सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से भी, जाना पहचाना तरीका। वलिर रिजाली अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों के लिए उन औरतों पर, अलैहिन्ना औरतों की तरफ इशारा है, उनकी औरतों पर दरजा, एक दर्जा है। दरजतुन जो है ये नकीरा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब क्या है? एक के माने में, कि मर्द औरतों से एक दर्जा ऊपर हैं। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला अज़ीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत हिकमत वाला है। अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ जो है वो 2 बार है। इस बात को ध्यान रखिए कि ये आयत कुरान के अंदर है और ये क्या हमें बताने वाली है, इसलिए इसको ध्यान से सुने कि तलाक़ जो है वो सिर्फ 2 बार हो सकती है। वो तलाक़ जो रजई है, जिसमें हस्बैंड वाइफ रुजू कर सकते हैं। फ़इम्साकुम बिमारूफ़, तो इस तलाक़ के टाइम में अगर आप रोकना चाहते हैं, जो 2 बार आपने तलाक़ दी है, इम्साक जो है रोकने के लिए इस्तेमाल हुआ है, मीम सीन और काफ इसका रूट है, कि अगर वो रोकना चाहते हैं, साथ भले तरीके के, फिर मारूफ आया कि अगर उनका इरादा नेक है, भलाई का इरादा है, अगर वो रोकना चाहते हैं तो रोक लें। औ तसरीहुम बे एहसान,
یا پھر اگر وہ رخصت کر دینا چاہتے ہیں، یعنی اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو احسان کے ساتھ علیحدہ ہو، یعنی اگر الگ ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف تو بنا لڑائی جھگڑے کے، کسی طرح کی کوئی سازش، کوئی پلان اس طرح نہ ہو، ان کا ارادہ ایک دوسرے کو انسلٹ کرنا نہ ہو، وہ احسان کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں۔ ولا یحل لکم، اور نہیں حلال ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس میں سے جو آتیتموہن دے دیا تم نے انہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر مرد عورت کو طلاق دے رہا ہے تو اس کے اوپر حلال نہیں ہے کہ تاخذوا کہ وہ جو اس نے مہر دیا ہے، یہاں پہ مہر کی طرف اشارہ ہے، دے دیا تم نے انہیں، ان عورتوں کو جو آپ نے مہر دیا ہے، طلاق کے بعد آپ اسے واپس نہیں مانگیں گے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، جو مہر میں نے تمہیں دیا تھا وہ واپس دے دو۔ شیئن کچھ بھی، اس کے علاوہ بھی، مہر کے علاوہ کوئی بھی چیز جو آپ نے اپنی وائف کے اوپر اسپینڈ کری ہے، خرچہ کیا ہے، آپ اس میں سے کچھ بھی نہیں واپس لیں گے، یہ آپ کے اوپر جائز نہیں ہے۔ الا ان یخافا، مگر یہ کہ دونوں ڈریں۔ ٹھیک ہے، یہ کنڈیشن کیا بتائی ہے کہ اگر ان دونوں کو ڈر ہو، اللہ یقیمہ حدود اللہ، کے نہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، یعنی اگر ان دونوں کو ڈر ہو کہ ہم ایک ساتھ رہیں گے اور ہم اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ پائیں گے، ہم پھر سے لڑائی جھگڑا کریں گے اور خاندان میں بھی ڈسٹربنس ہوگی، فیملی میں بھی ڈسٹربنس ہوگی، تو پھر ان دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ خلا کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر عورت علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو وہ اپنا مہر واپس دے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر خوف کھاؤ تمہیں ڈر ہو اللہ کے نہ دونوں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو نہیں کوئی گناہ، جناح جو ہے وہ گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، علیہما، ہما کی ضمیر جو ہے مرد اور عورت دونوں کی طرف جا رہی ہے، فیما اس چیز میں، افتدت بھی وہ عورت فدیہ دے دے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عورت فدیہ دے دے، اگر عورت اپنا مہر پورا کا پورا چھوڑنا چاہتی ہے، خلا کے ٹائم پہ واپس کرتی ہے، یا طلاق کے ٹائم پہ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ واپس دے دے تو بھی وہ دے سکتی ہے، اور اگر وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے طلاق کے ٹائم پہ تو وہ رکھ سکتی ہے، لیکن خلا کے ٹائم پہ اسے اپنا مہر واپس دینا ہوگا۔ تلک حدود اللہ، یہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تعتدوها، تو نہ تم تجاوز کرو ان سے، یعنی آپ ان لمٹس کو کراس نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے لمٹس بنا دی ہیں، بتا دی ہیں، آپ ان سے آگے نہ بڑھیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو کوئی ان لمٹس کو کراس کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اگر آپ نے ان لمٹس کو کراس کیا، ان احکامات کو نظر انداز کر دیا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، کس کی طرف اشارہ ہے؟ طَلَّقَهَا، ہاں مطلب اگر مرد عورت کو طلاق دے دے تو یہاں کون سی طلاق ہے؟ دیکھیے، فلا تحل لہو، تو نہیں حلال ہو سکتی، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، یعنی یہ تیسری طلاق کی طرف اشارہ ہے جو طلاق بائن کہلاتی ہے۔ اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد نہیں حلال، اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کنڈیشن آگے ہے حتی تنکیہ زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے زوجن غیرہ، شوہر سے جو اس کے علاوہ ہو، یعنی کسی اور آدمی سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، پھر دیکھیے یہاں پہ ہے کہ وہ مرد اس کو طلاق دے دے گا، اگر اس مرد نے اسے طلاق دے دیا نیچرل سرکمسٹانسز کے تھرو، یا ان دونوں کی بھی نہیں نبھی ایک دوسرے کے ساتھ میں، تو کیا ہو اگر وہ دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ پچھلے ہسبینڈ وائف پر، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ باہم رجوع کر لیں، یعنی پہلے ہسبینڈ سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے اس کنڈیشن کے بعد۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر وہ دونوں سمجھیں کہ وہ دونوں قائم رکھیں گے حدود کو اللہ کی۔ اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر ان ریلیشنز میں ایسا ہی ہوتا ہے، اسپیشلی میرڈ لائف میں، کہ اپنی لمٹس کراس کر دی جاتی ہیں، نہ وائف اپنی لمٹ سمجھتی ہے اور ہسبینڈ یہ سوچتا ہے کہ اس کا پورا اختیار ہے اپنی بیوی پر، جیسے چاہے سلوک کرے، جیسے چاہے رکھے اسے۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ اللہ نے حدود قائم کی ہیں، عورت کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا حق ہے، اس کی کیا حدیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مرد کو جو کہ حاکم ہے اس کو بھی اپنے حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہیں حدود اللہ کی، يُبَيِّنُهَا، وہ واضح کرتا ہے انہیں، ان حدود کو اللہ نے کلیئر بتا دیا ہے، کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتے ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، وہ لوگ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اب ان کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ،
پہلے اس کا میننگ دیکھتے ہیں کہ ڈائیورسڈ ویمن ریمین ان ویٹنگ فار 3 periods. یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. اینڈ اٹ از ناٹ lawful فار دیم ٹو کنسیل واٹ اللہ ہیز کریٹڈ ان دیئر ہومس. جو آپ کو بتایا گیا کہ وہ جو ان کے رحم کے اندر ہے, اگر ان کو پتہ ہے کہ وہ پریگننٹ ہے لیکن انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی نہیں بتایا, اپنی فیملی کو نہیں بتایا, تو وہ اس چیز کو ہائڈ نہ کریں. اف دے بلیو ان اللہ اینڈ دی لاسٹ ڈے, اگر وہ اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے اس بات کو سمجھیں کہ 3 حیض کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ طلاق کے بعد عورتیں 3 حیض تک خود کو روکیں. یعنی آپ نکاح نہیں کریں گے 3 حیض تک, جب تک آپ عدت میں ہیں اس درمیان آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں گے. وہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہی ہے, جیسے ہم نے یہاں پہ پڑھا کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ سمجھے اس بات کو کہ اگر لیڈی ہے اس کو اس کی مینسٹرل سائیکل ایسی ہے کہ اسے پیریوڈک سائیکل رہتی ہے, یعنی وہ ہر مہینے اپنے ٹائم پر ہی اس کو مینسز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر 3 حیض کمپلیٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کی سائیکل ہے وہ ایکسٹینڈڈ ہے, 40 days ہو گئے, 50 days ہو گئے, یا 2 months تک ہو گئے ہے, تو پھر اس کی مدت اکارڈنگلی 3 حیض کے 6 مہینے کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پھر ایسا ہے کہ اگر کسی لیڈی کی پیوبرٹی ابھی آئی ہی نہیں ہے, اسے مینسز شروع ہی نہیں ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, یا پھر اگر مینوپاز ہو گیا ہے, جب مینسز آنے بند ہو جاتے ہیں, حیض آنا بند ہو جاتا ہے عورتوں کو ایک عمر کے بعد, اس وقت اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا, تب ہم کو سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 سے رجوع کرنا پڑے گا کہ ان کی عدت 3 مہینے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں نہیں معلوم حیض کا تو پھر 3 مہینے ہی تعین کیے جائیں گے, لونر منتھس. اگر حاملہ ہے یعنی اگر پریگننٹ لیڈی ہے تو اس کی عدت ہوگی ولادت تک, یعنی ڈیلیوری تک اس کی عدت ہے, چاہے اگلے ہی دن اس کی ڈیلیوری ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ 3 مہینے ہی رکے گی. اگر پریگننٹ لیڈی ہے تو اس کی عدت ولادت کے وقت تک ہی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جو قرعن کا لفظ استعمال ہوا ہے, قروء کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہ قرعن کی جمع ہے. قرعن کیا چیز ہوتی ہے؟ قرعن جو ہے وہ حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور وہ ساتھ ہی ساتھ میں طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. طہر یعنی پاکیزگی, یعنی 3 دفعہ حیض آنے تک اس چیز کو کاؤنٹ کیا جائے گا, یا پھر دوسری رائے کے حساب سے پاک ہونے تک یہ کنڈیشن اپلائی ہوگی. آگے میں آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں. تو ایک عورت کو ہر مہینے میں, مثال کے طور پہ سمجھیے کہ 1 تاریخ کو اس کو حیض آتا ہے, یعنی 1 محرم کو. پھر کیا ہوتا ہے, 4 دن کے اندر وہ پاک ہو جاتی ہے, اور 5ویں دن اس کو طلاق دے دی جاتی ہے. تو یہ اب اس کا طہر کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جو طلاق دی جائے گی وہ طہر کے ٹائم میں ہی دی جائے گی, یعنی وہ جب پاک ہوگی لیڈی تبھی اس کو طلاق دین جاری چاہیے. حالت حیض میں طلاق دینا ناپسندیدہ ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر, اب اس کا محرم کا پورا مہینہ گزرا, جب سے اس کو طلاق ہوئی تھی, پھر سفر کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے, اس میں اس کے 4 دن آپ نکال دیں, تو اس طرح سے 1 مہینہ کمپلیٹ ہوتا ہے. سملرلی نیکسٹ منتھ میں بھی آپ دیکھیں گے. پھر کیا ہوتا ہے, تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, اس میں 3 دن اس کو مینسز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اس کی 3 مہینے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. اس میں 2 رائے ہیں, آپ نوٹ کریں اس کو. دونوں رائے مینشن ہے کہ اگر ہم قرعن جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب طہر لیں, یعنی پاکیزگی سے اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اس کا مطلب پاکیزہ ہونے تک ہے, جب تک عورت پاک ہوتی ہے تب تک کہ اس کی عدت ہے. تو جیسے ہی نیکسٹ منتھ سٹارٹ ہوتا ہے, ربیع الثانی کا مہینہ آئے گا, اسے حیض شروع ہوگا, تو حیض شروع ہوتے ہی تیسرے مہینے میں اس کی عدت ختم ہو جائے گی, یعنی فرسٹ ڈے آف دا مینسز میں اس کی عدت ختم ہو جائے گی اگر ہم طہر لیتے ہیں. مطلب دوسری رائے یہ دی جاتی ہے کہ اگر ہم قرعن کا مطلب حیض سے لیتے ہیں, یہاں پہ اس آیت میں جو قرعن کا لفظ استعمال ہوا ہے ثلاثۃ قروء, تو یہ اگر ہم حیض سے اس کا مطلب لیتے ہیں تو پھر عورت کا اس کے حیض شروع ہونے کے بعد, جب اس کا 4 دن کے بعد اس کی مینسز کمپلیٹ ہوں گے, تب اس کی عدت پوری ہوگی, یعنی وہ ڈیز بھی اس کی عدت میں ہی کاؤنٹ ہوں گے. پھر جب وہ پاک ہوتی ہیں تب ان کی عدت کمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں رائے پائی جاتی ہیں, یعنی مینسز اسٹارٹ ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی 3rd منتھ کے, یا پھر مینسز ختم ہوتے ہی. اب یہ دیکھیے, بہتر انٹرپریٹیشن حیض کے معنوں کی ہی لی جاتی ہے کہ اس کا معنی حیض سے ہی لیا گیا ہے. اس کی تائید حدیث سے ملتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جس کو استحاضہ کی بیماری تھی اس سے یہ کہا تھا کہ تم اپنے ایام حیض میں نماز چھوڑ دو. تو وہاں پہ ایام اقراہیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی قرعن کی جمع اقراءن ہوتی ہے, تو اس کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے جس سے مراد حیض تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعن سے مراد جو ہے وہ حیض لیا ہے. اسی لیے ہم اس کو حیض کے ساتھ اگر اس کی انٹرپریٹیشن لیں گے تو بہتر ہے.
اس طرح دیکھیں فائدہ کیا ہوگا کہ عورت کو 4 دن کی مہلت اور مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ نہیں ہے حلال ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اپنے رحم کی خبر، جو ان کے رحموں میں ہے اس کی خبر کو ان کو چھپانا حلال نہیں ہے۔ اب رحم کے اندر کیا کیا چیز ہو سکتے ہیں، یا تو حیض کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنی حیض کی مدت وہ چھپاتی ہیں، یا وہ اس کو کم کر کے بتاتی ہیں یا زیادہ کر کے بتاتی ہیں کہ میری سائیکل 28 کی جگہ 30 کی ہو جائے گی، اس سے کیا ہوگا ان کے عدت کی ڈیز بڑھ جائیں گی۔ تو یہ چیز بھی منع ہے کہ وہ اس چیز کو بھی نہ چھپائیں۔ پلس سیکنڈ چیز یہ کیا ہے کہ اگر ان کو پریگننسی ہے تو اسے بھی نہ چھپائیں، کہیں شوہر رجوع نہ کر لے، ان کو یہ خطرہ نہ ہو کہ اگر وہ رجوع کر لے گا اور ان کو علیحدہ ہونا ہوگا، پریگننسی کا سن کے ہی وہ رجوع کر لے گا اور وہ علیحدہ ہونا چاہتی ہوں گی، تو اس لیے بھی کہا ہے کہ آپ یہ خبر نہ چھپائیں۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اگر وہ نہیں بتاتی ہے عورت اور جھوٹ بول کر 3 مہینے کے بعد کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے اس کا نسب خلط ملط ہو جائے گا، یعنی اس کو وہ کس کا بچہ کہلایا جائے گا یہ نہیں سمجھ پائے گا کوئی، اور اس طرح کیا ہوگا اس کا نسب بھی ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے کیونکہ بچے کو اس کے والد کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے، اور اس طرح سے کیا ہوگا اس کو وراثت میں بھی حصہ ملنا ہے، تو وہ اس شوہر کا وارث ہوگا یا اس شوہر کا وارث ہوگا، تو یہ چیز بہت کنفیوژنگ ہو جائے گی۔ اسی لیے عورت کو کلیئرلی بتا دینا چاہیے۔ پلس یہ بھی ہے کہ عدت کے وقت جو نان نفقہ ہوتا ہے، کھانے پینے کی نیڈز ہیں، جتنی بھی نیڈز ہیں عورت کی، وہ ساری شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہیں، تو اس وقت اگر آپ عدت کا ٹائم اگر اپ ڈاؤن کر دیں گے تو کسی اور پر بھی ظلم ہے یہ، کیونکہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہی آپ کا خرچہ اٹھائے گا، اسی لیے بھی کلیئر کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بالکل صاف ستھرا سچا دین ہے، کسی بھی چیز میں کسی طرح کی دھوکہ دھڑی نہیں ہے، جو بات ہے وہ سامنے ہے، کسی کو چھپانا نہیں ہے، غلط بیانی نہیں کرنی، اسی لیے تاکہ کسی اور کے ساتھ ظلم نہ ہو، کوئی اور اس طرح سے آپ کا میسج نہ لے کہ ہاں یہ تو جھوٹے ہیں یا یہ دھوکے باز ہے، کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کا اگلا حصہ بھی ہے کہ دیکھیے عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو تو یہ ہرگز نہیں کرو گی، ورنہ تو تمہاری پکڑ ہوگی، اس پر بھی پکڑ ہے، اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ رجوع کر لیں، یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہیں اس کا شوہر تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی وائف کو واپس سے بلا لیں اپنے نکاح میں، چاہے وہ پریگننسی ہو یا نہ ہو۔ اگر مرد کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے اکیلے میں بیٹھ کے سوچے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا چاہے، تو وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، اور پھر عورت کیا ہو اپنے غصے کے اندر یا اپنے انا پر لے جائے بات کو، وہ رجوع نہ کرے، تو اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر مرد رجوع کرنا چاہتا ہے آپ کا ہسبینڈ تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کے پاس واپس لوٹ جائیں بجز اس کے کہ آپ کسی اور سے نکاح کریں، لیکن یہاں شرط دے رکھی ہے کہ خیر خواہی مقصد ہو، یعنی آپ کا مقصد اصلاح کا ہو، جو غلطی ہو گئی ہے وہ ریپیٹ نہ ہو، اور آپ ساتھ میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تبھی رجوع کریں۔ یہ مقصد نہ ہو کہ واپس عورت کے پاس جائیں گے، اس کو اپنے نکاح میں لیں گے، پھر سے اس کو پریشان کریں گے، اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گے، ٹارچر کریں گے، یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو تعلقات کی اگر درستگی کا ارادہ ہے تبھی آپ رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ رجوع کرنے میں جو عورت کے ولی ہیں یا مرد کے بھی جو ولی ہیں وہ آڑے بالکل نہ آئیں کہ ایسا بولیں کہ آپ دوبارہ سے اسی گھر میں جانا چاہتی ہیں، اسی آدمی کے پاس جانا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی اگر وہ برین واشنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز سے انہیں رک جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی واپس حق دیتا ہے اس مرد کو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہے۔ یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی جائیں، اس معاملے میں آپ کسی اور کی بات نہ مانیں، اللہ کی بات اوپر رکھنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ہے دیکھیں کہ مردوں کا حق ہے عورتوں کے اوپر بھی ہے، اور اسی طرح عورتوں کو بھی مردوں کا حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کرنا کس طرح سے ہے کہ وہ اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس کے پیچھے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ سملرلی مردوں کے جو حقوق عورتوں کے اوپر بتائے جاتے ہیں یہاں پہ وہ کیا ہے کہ اگر مرد کا حق اپنی بیوی پر ہے کہ وہ اسے فیڈ کرائے گا، اسے کھلائے گا، اس کا خرچہ اٹھائے گا، اس کو اچھا کپڑا پہنائے گا، اس کے لائکس ڈس لائکس کا خیال رکھے گا۔ تو یہاں پہ ہے نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کے دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر ہیں۔ عورت یہ نہ سمجھے کہ وہی وکٹمائزڈ ہے، وہی وکٹم ہے، مردوں کو بھی حقوق دیا ہے کہ وہ عورت کی لائکس ڈس لائکس کا پورا خیال رکھے، ٹھیک ہے؟ تو عورتوں کو بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے مردوں کا، لیکن جیسے آگے آیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے۔
تو یہ جو ایک درجے کی بات ہو رہی ہے، تو ایک درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زیادہ دیا ہے. یہ کیوں دیا ہے؟ اگر ہمارے اندر اس چیز کا سوال آتا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے مردوں کو، تو اس بات کو سمجھیں کہ نکاح اور طلاق دونوں کا جو اختیار ہے وہ مرد کو عورت سے زیادہ ہے. اب دیکھیں نا کہ عورت سے پوچھا جاتا ہے پہلے، لیکن جب مرد قبول کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس نکاح میں گرہ لگ جاتی ہے. نکاح کو بھی گرہ کھاتے ہیں نا، عقدۃ النکاح کہا جاتا ہے، تو وہ گرہ لگ جاتی ہے. ایسے ہی طلاق کا اختیار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اختیار اللہ کی طرف سے ہی ان کو دیا گیا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کا مینسس کے ٹائم پہ 150 اراؤنڈ سمٹمز آتے ہیں، اس وقت میں وہ بہت جذباتی ہوتی ہیں، انسٹیبل ہو جاتی ہیں، ذرا سی بات پہ ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، کچھ کا کچھ کہہ دیتی ہیں. اگر ایسا اختیار عورتوں کو دیا جاتا تو کیا پتہ دن میں کتنی بار وہ طلاق دے چکی ہوتی. اس لیے اللہ کی طرف سے یہ بہتری اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ ہے. ادروائز آپ دیکھیں گے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کو زیادہ درجہ دیا ہے باپ سے، کہ 3 گنا زیادہ درجہ ہے ماں کا، اس کے بعد باپ کا درجہ بتایا گیا تھا. اسی لیے اس چیز کو کمپیئر نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیوں زیادہ درجہ دیا ہے. اکارڈنگ ٹو دا جاب، یعنی جس طرح کی آپ کی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ درجہ دیتا ہے. کیونکہ مرد قوام ہے، فوڈ پرووائڈر بھی ہے، مینیجر بھی ہے، ذمہ داری اٹھاتا ہے فیملی کی. گھر کی سلطنت کا بادشاہ کون ہے؟ مرد ہی ہوتا ہے، وہ ہیڈ ہے، وہ پورا گھر اس کا نظام مینیج کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے، وہ مال بھی خرچ کرتا ہے، عورت کو مہر بھی دیتا ہے، عورت کو حفاظت اس کو پروٹیکشن کا ذمہ دار ہوتا ہے، پلس نان نفقہ پرووائڈ کرتا ہے. ایٹ دی سیم ٹائم فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے نا کہ عورتوں کی جسامت اور مردوں کی جسامت میں کتنا فرق ہے، کہ وہ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے، ایسے ہی ایموشنلی زیادہ اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں عورت کی تحقیر نہیں ہے، یہ ایک انتظامی ضرورت تھی. کوئی نہ کوئی ایک لیڈر ہونا ضروری ہے جو ایک لیڈ کرے، اچھے سے سنبھال سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پاور دی ہے رسپانسبلٹی والی، انتظامی ضرورت کے تحت، یہ مرد کو دی ہے. تو اسی لیے یہاں پہ ایکویلٹی نہیں بتائی گئی کہ اس طرح سے کہ دونوں برابر ہیں اور تو دونوں ساتھ میں حق رکھتے ہیں تو یہ دونوں طلاق دے سکتے ہیں. مطلب یہ بتانے کا کہ انتظامی ضرورت کے تحت مرد کو جو پوزیشن دی ہے، کیونکہ اس کو ذمہ داری زیادہ دی ہے. عورت کے اوپر یہ ساری مینجمنٹ کی ذمہ داریاں، پیسوں کی خرچے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، اسے آزاد رکھا گیا. اگر اس کو رسپانسبلٹی دی جاتی تو اس کے کام میں اور مشکل بڑھ جاتی، کیونکہ وہ بچوں کا بھی خیال رکھتی ہے، گھر کا بھی خیال رکھتی ہے، پلس اس کی اپنی طبیعت میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عورت کو لے کے جو دیا ہے اسٹیٹس، یہ مرد کو دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ درجہ مرد کو زیادہ ہے. اب جیسے ہم جانتے ہیں کہ اتھارٹی جس بندے کو ملتی ہے وہ اسی بندے کو جو رسپانسبلٹی لیتا ہے اسی کو اتھارٹی بھی دی جاتی ہے. یعنی آپ کسی سے سارا کام کروائے جائیں لیکن اسے کوئی اتھارٹی نہ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کے ساتھ میں زیادتی ہوگی نا. یعنی اگر کسی سے آپ فیورز لے رہے ہیں، اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، تو اتھارٹی بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے. ورنہ انسانیت کے درجے میں تو مرد عورت دونوں برابر ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہیں سوائے اس کے جس کا تقوی زیادہ ہو. اسی لیے نیکی کا میدان کھلا ہے. اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ زیادہ آگے بڑھے تو وہ نیکیوں میں آگے بڑھے. اگر کوئی عورت زیادہ متقی ہے تو وہ مرد سے کئی گنا زیادہ ہوگی درجے میں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے عورت اور مرد کو آئیڈینٹیکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ دے آر آئیڈینٹیکل. بایولوجیکلی بھی وہ ڈیفرنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ساخت الگ بنائی ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ رکھی ہیں، وہ اس معاملے میں ایکول نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. دونوں کی اسپیسز الگ ہیں اور دونوں کی فیلڈز بھی الگ ہیں. اسی لیے کمپیریزن موڈ میں آتے ہی انسان اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے. تو کمپٹیشن کے بجائے یہ سوچیں کہ لیڈرشپ اٹ از آل اباؤٹ رسپانسبلٹی. تو اسی لیے کوئی ایک ہیڈ ہونا چاہیے تاکہ سوشل لیول پہ بھی اور فیملیل لیول پہ بھی سب چیزیں اچھے سے مینیج ہو سکیں. اگر کوئی ایک ذمہ دار بن جاتا ہے، کوئی بھی ایک لیڈر ہوگا، ایک جماعت کا لیڈر بھی ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے نا اس کو اوبے کرنا، اس کو فالو کرنا بہت آسان ہو جائے گا. وجہ اس کے کہ ہر انسان اپنی اپنی چلانا چاہے، میری بات سنو میری بات سنو. اس طرح کیا ہوگا، صرف ایک دوسرے کے اوپر تھوپتے جائیں گے، لڑائیاں ہوتی جائیں گی، انوائرمنٹ گھر کا خراب ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس نے مرد کو درجہ زیادہ دیا ہے اس رسپانسبلٹی کے تحت. پھر اگلی آیت دیکھیے، الطلاق مرتان. یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ ڈائیورس از ٹوائس، اس چیز کے اوپر نظر رکھیں کہ طلاق 2 بار ہے.
پھر یا تو آپ معروف طریقے سے روک لیں، ادھر کیپ ہر ان این ایکسیپٹیبل مینر، ایکسیپٹیبل جیسے میں نے بتایا وہ معروف طریقہ ہے، اور ریلیز ہر وتھ گڈ ٹریٹمنٹ، یا پھر اس کو کیا کریں، احسان کے ساتھ رخصت کر دیں. ان آیت کا میننگ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جیسے ہم نے بھی پڑھا ہے ورڈ ٹو ورڈ کے حساب سے بھی. اور اگر آپ سلیس ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں ایک بار اس کا پورا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو. ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اسی لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے. یہ جو خلا کے لیے عورت کو مہر واپس دینا ہوتا ہے نا، ایک طرح سے وہ اپنا ڈائیورس خریدتی ہے، اپنی رہائی کو خریدتی ہے انہی پیسوں کے ذریعے جو اسے ملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں پر گناہ نہیں. یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں. تو دیکھیے واٹ از نکاح. نکاح کیا چیز ہوتی ہے؟ نکاح لٹرلی مینس کنجکشن اور یونائٹنگ، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، مل جل کے رہنا. ان دا اسلامک لیگل سسٹم اٹ امپلائز اے میرج کانٹریکٹ. ایک میرج کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. ہم نے لاسٹ اپنے اس میں لیکچر میں لاسٹ میں نکاح کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا. تو اسی لیے 2 گواہوں کے بیچ میں نکاح کا ہونا، اور ساتھ میں ہم نے اس کی سنتیں بھی پڑھی تھیں، مسنون طریقے، اور اس کے فرائض بھی پڑھے تھے. تو اسلام میں شادی جو ہے ایک سنجیدہ عمل کا نام ہے، یعنی ایک سنجیدہ، ایک سیریس ایشو ہے، یہ ایک سیریس میٹر ہے. محض کھیل کے لیے، تفریح کے لیے، وقت گزارنے کے لیے یا وقتی مسئلے مسائل کے حل کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا جاتا، بلکہ زندگی بھر ساتھ نبھانا، یہی موٹیو اور ایم ہے، آبجیکٹیو ہے نکاح کا، تاکہ نسل انسانی کی تخلیق ہو سکے، پلس اس نسل کی تربیت ہو سکے، اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، لہٰذا جب کوئی مرد اور عورت نکاح کے رشتے میں منسلک ہو جائیں، یعنی جب وہ ایک دوسرے سے نکاح کر لیں، ایک رشتے میں بن جائیں، تو دونوں کی حد الوسع یہ کوشش ہونی چاہیے، اپنی پوری کوشش ان کو یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق پوری طرح ادا کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر آپس میں الگ نہ ہوں. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی ہو گئی اور آپ کہیں کہ نہیں بس ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، اب ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے. کیونکہ دیکھیں آپ طلاق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اٹ مینس ریپوریشن آف میرج بائی دی ہسبینڈ کی طرف اشارہ ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. اٹ از پیکولر بیکاز مسلم ہسبینڈ ہیز unrestricted right to divorce without giving any reason. Muslim law does not require the existence of any fault. یہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں دی کیوں نہ دی، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ اس ایکسکیوز کو جو ہے غلط طریقے سے بھی استعمال نہ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. جہاں ضرورت ہے کہ وہ بالکل پیسفلی ساتھ نہیں رہ سکتے، اس سچویشن میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن جہاں تک کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے، اس رشتے کو نبھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اینڈ this right is the obligation of husband to pay the dower upon the dissolution of marriage. جیسے یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ دین اسلام بھی ہے، ایک فطری دین ہے، یعنی یہ فطرت پر ہے دین. تو انسانی ضروریت کو سمجھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاملے کو مشکل نہیں بنایا، پوری ہدایات دیں، نکاح کی بھی دی ہیں، طلاق کی بھی دی ہیں، اور تعلیمات کو آپ کے سامنے ایک دم کلیئر کر کے بتا دیا کہ کس کس طرح سے آپ کو یہ کرنا ہوگا اگر آپ کو ڈائیورس لینا ہے. ٹھیک ہے، تو Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said the most hated of permissible things to Allah is divorce. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز hated لکھا ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ ڈائیورس. ٹھیک ہے، کہ دونوں ہسبینڈ وائف الگ ہو جائیں، کیونکہ پوری فیملی اس میں ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہی ہوئی بات واقع ہو جاتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ نے سنجیدگی سے کہا ہے یا آپ نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا، وہ بات ہو جائے گی. اسی لیے اپنی زبان کو بالکل سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. کوئی بھی فضول کی بات ہماری زبان سے نہ نکلے، یا کوئی بھی الفاظ جو آپ بولتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتا، اسے ویسے بھی لکھ لیا جاتا ہے. جو بھی آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آلریڈی بیٹھا ہے جو ہر چیز لکھ رہا ہے. اور شریعت میں دیکھیں ہم تو یہاں پہ 3 چیزیں بتائی گئی ہیں جو واقع ہو جاتی ہیں. پہلی نکاح، کہ اگر آپ نے مذاق میں بھی نکاح قبول ہے بول دیا اگر مرد نے تو اس کا نکاح ہو جائے گا. پلس طلاق،
اگر اس نے غصے میں یا ایسی ہنسی مذاق میں بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی. پلس اسی طرح تیسری چیز کیا ہے؟ رجوع. اگر وہ رجوع کرنے کے لیے بولتا ہے تو بھی رجوع ہو جائے گا. اس بات کو اکاؤنٹیبل لیا جائے گا, اکاؤنٹیبل ہوگی یہ بات, ٹھیک ہے. پھر دیکھیے دوسری بات بتائی جاتی ہے کہ بلا وجہ طلاق دینا اور مطالبہ کرنا دونوں ہی ناپسندیدہ ہے. بلا وجہ اگر آپ ڈیورس مانگ رہے ہیں یا ہسبینڈ بلا وجہ ڈیورس دے دیتا ہے, یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں. اس کی حدیث ہے یہ دیکھیے کہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said if any woman asks her husband for divorce without some strong reason تو the odor of paradise will be forbidden to her. اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی بنا کسی بات کے, اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ایسے ہی مرد کے لیے بھی بلا وجہ بیوی کو چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق کی دھمکی دینا یا طلاق دینا یہ بھی ناجائز قرار دیا جاتا ہے. آپ یہاں دیکھیں گے کہ شیخ عبدالعزیز ابن باز, ٹھیک ہے, شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اٹ از ordained فار دی ہسبینڈ ٹو فیئر اللہ, کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے, اینڈ ناٹ ہیسن ٹو پروناؤنس ڈائیورس, جلدی نہ کرے ڈیورس دینے میں, جلدی نہ کرے. اگر اسے پتہ ہے کہ اختیار اللہ نے اسے دیا ہے تو یہ نہ ہو کہ بس دھمکاتا رہے عورت کو کہ اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو تجھے طلاق, ٹھیک ہے. رادر ہی شوڈ بی پیشنٹ. مرد کو جلدی غصہ آتا ہے, وہ اپنی انا پہ زیادہ بات لے کے جاتا ہے, اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شانت رہے, وہ صبر سے کام لے, اینڈ شوڈ سالو پرابلمس یوزنگ وزڈم, ٹھیک ہے. کہ عورت ہو سکتا ہے مینٹلی انسٹیبل بھی ہو یا چڑچڑی ہو, مزاج اس کا ایسا ہو, تو آپ کو حکمت سے کام لینا چاہیے. کائنڈ ورڈس استعمال کریں اینڈ گڈ مینر, اینڈ ناٹ بی اوپریسو, کہ وہ ظالم نہ بن جائے اس معاملے میں, ٹھیک ہے. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے اور پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی حدیثیں موجود ہے. ایسے ہی اگر کوئی شخص شوہر بیوی میں طلاق کی کوشش کرتا ہے یا گھر میں بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا کسی غلام کو اس کے مالک کے خلاف اکسائے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر عورت کو بھی بھڑکایا جاتا ہے یا مرد کو بھی بھڑکایا جائے اپنی بیوی کے خلاف, ایک دوسرے کو اگر آپ گھر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے گناہ کا سبب بنے گی. پھر ایک حدیث جو بہت کامن ہے اور ہم سب جانتے ہیں, کافی بار ریپیٹ ہو چکی ہے, شیطان جو ہے سب سے زیادہ کس عمل پر خوش ہوتا ہے. شیطان کے چیلے جب جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کام کیا اور فساد کروایا, لڑائی کروائی, تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی جو گناہ کا کام انجام دیتے ہیں تو اس پہ شیطان اتنا اپریشیٹ نہیں کرتا ان کو, ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی شیطان آ کے اس ابلیس سے کہتا ہے, جو مین شیطان ہے اس سے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا, ان کے بیچ میں جدائی کروا دی, علیحدگی کروا دی, تو اس پر ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ہے نا کرنے کا کام, یہ کام کیا نا تو نے, تو وہ خوشی کے مارے اس کو اپنے پاس اپنے تخت پر بٹھا دیتا ہے. تو یہ اتنا زیادہ سمجھ لیجئے شیطان کو پسندیدہ عمل ہے. اور جیسے ہم نے پڑھا پہلی حدیث میں دیکھا ہم نے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہیٹ کرتا ہے کہ ڈائیورس استعمال ہو, ٹھیک ہے. انلیس اٹ از ویری مچ نیڈیڈ, اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں کیا لیسنز ملتے ہیں اس آیت سے کہ شادی کسی مقصد کے تحت ہی کی جاتی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر شادی کو ختم کرنے کی دھمکی بالکل نہ دی جائے اور نہ ہی ختم کی جائے. پھر وہ تمام افراد جو کسی جوڑے کے آس پاس رہتے ہیں, وہ اس کے خاندان والے, اس کے ولی, وہ اصلاح کی کوشش کریں نہ کہ توڑنے کی کوشش کریں. اور ایسے ہی اگر ڈر ہو کہ طلاق جو ہے حدود قائم نہیں رکھ سکتے, ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے حق نہیں دے سکتے, تو پھر طلاق کی رخصت کو استعمال کر لیں. اب دیکھیے طلاق جو ہے طریقے کے وائز میں آپ دیکھیں گے طلاق کے طریقے کچھ ہوتے ہیں, تو اس کے حساب سے اس کی ڈیویژنس کی گئی ہیں کہ طلاق, جیسے اس آیت میں پتہ ہے طلاق رجعی کا ذکر ہے جس میں ہم رجوع کی بات کر رہے ہیں کہ مرد زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا, تو طلاق اس کے بیسس پہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کی جا سکتی ہے, طلاق مسنون, طلاق بدعی اور طلاق ناجائز. ناجائز وہ جو مکروہ ہے, ٹھیک ہے. تو مسنون کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلے. مسنون وہ طلاق ہوتی ہے جو شوہر بیوی کو حالت طہر میں دے, یعنی جب وہ پاک ہے اس حالت میں دے, اور وہ طہر جس میں وہ اس سے جسمانی تعلق قائم نہ کر چکا ہو, یعنی ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں ریلیشن نہ بنا ہوا ہو, اسی حالت پاکیزگی میں ہی اس کو طلاق دینی چاہیے, ٹھیک ہے. اس میں اور وہ بھی
ایک بار طلاق دے گا. ایک ساتھ 3 بار نہیں, ایک ساتھ 2 بار نہیں, ایک ساتھ ایک وقت میں صرف ایک بار طلاق دے. اور یہ 3 دفعہ دینا ضروری نہیں ہے, ایک باری میں بھی ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی. جیسے ہم نے پڑھا طلاق رجعی اور یہ طلاق مسنون ہے کہ یہ طریقہ جو ہے وہ سنت ہے, مسنون ہے, پسندیدہ ہے اور سنت سے ثابت ہے کہ اس طرح سے علیحدگی ہو جائے گی. اگر مرد نے اس 3 مہینے کی عدت میں رجوع نہیں کیا تو ہسبینڈ وائف جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائیں گے, الگ ہو جائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں ایک چانس ہے نا واپس آنے کا, کہ اگر واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں 3 مہینے کے بعد بھی, کیونکہ ایک بار طلاق دی گئی تھی تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے نکاح کریں گے. اگر 3 مہینے گزر گئے نا تو دوبارہ سے ہسبینڈ نکاح کر سکتا ہے اپنی پہلی وائف سے, اگر ایک بار طلاق دی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے قرآن میں بھی جو آتا ہے نا ان کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدت پوری کریں گی. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد عدت شروع ہو جائے گی. پہلا طہر گزرا, دوسرا گزرا, پھر تیسرے میں وہ پوری عدت ختم ہو جائے گی. اگر ان 3 مہینوں میں شوہر نے رجوع نہیں کیا تو عورت جو ہے اس عورت جو ہے وہ پوری طرح سے الگ ہو جائے گی اپنے ہسبینڈ سے. ٹھیک ہے, اب وہ نکاح اس کا ختم ہو گیا. لیکن اگر ہسبینڈ رجوع کر لیتا ہے تو وہ واپس اس کے نکاح میں آ جائے گی. اور اگر اس چیز کو بھی نوٹ کریں, اگر 3 مہینے پورے ہو گئے پھر دوبارہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے تو ان کا دوبارہ نکاح کیا جائے گا نئے مہر کے ساتھ. 3 مہینے گزر گئے, اس میں رجوع نہیں کیا تو پھر آپ کو اپنے پہلے والے ہسبینڈ سے شادی کی اجازت ہے, لیکن دوبارہ نکاح ہوگا اور نئے مہر کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے, اور کہنا بولنا لکھنا یہ چیز ضروری نہیں ہے. اور اس کے لیے جیسے نکاح کی شرطیں ہوتی ہیں ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ گواہ و ولی سب ہوں گے, تو یہ بھی ہو تو اٹ از بیٹر. پھر 2 طلاق سے علیحدگی کا ہو جانا. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اگر ہم 2 طلاق بھی دیتے ہیں اس میں بھی کیا کریں گے, آپ 3 مہینے کی عدت گزرنے کے بعد رجوع کرنا چاہیں تو کر لیں, ادروائز وہ دونوں الگ ہو جائیں گے. لیکن اگر تیسری طلاق ہو گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے. پھر دوسری جو طلاق کی ٹائپ ہے طلاق بدعی, کہ حالت حیض میں آپ نے طلاق دے دی. یہ چیز ہے جو بدعت سے بنا ہے. دیکھیے بدعی ہے یہ, یعنی یہ چیز کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے, ایسا کیا گیا تو یہ طلاق جو ہے یہ حالت حیض میں جو طلاق دے دی جاتی ہے. پلس طلاق مکروہ کے بارے میں, ناجائز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ بار طلاق کا لفظ بولنا. ٹھیک ہے, ایک ساتھ آپ نے 3 طلاق کہہ دی, اکٹھا کہنا, یہ چیز طلاق مکروہ کے اندر, ناجائز کے اندر آتی ہے. اب جو دوسری ڈویژن بتائی جاتی ہے طلاق کی, تو طلاق رجعی, طلاق بائن, جیسے کہ ہم نے ان آیات میں اور اگلی آیت میں پڑھا ہے کہ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں رجوع کیا جا سکے ودن 3 months. طلاق بائن کون سی طلاق ہوگی, 3 طلاق کے بعد جو ہے, جو تیسری دے دی اس کے بعد والی بائن کہلاتی ہے. بائن کا کیا مطلب ہوتا ہے, الگ کرنے والی. پھر اس میں مرد کو رجوع کا حق نہیں ہے, میاں بیوی اس میں علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ میں نے آپ کو بتایا حکمت کیا ہے اس کی, کہ رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے اگر ایک بار طلاق دی جائے. ٹھیک ہے, اب اس کے پیچھے بھی یہ ہسٹری ہے, بیک گراؤنڈ ہے کہ پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے دور جاہلیت میں بھی ان گنت طلاقیں دے دیا کرتے تھے. 100 بار, 100 سے زیادہ طلاق دے دینا, پھر رجوع کر لینا, پھر عورت کو اپنے پاس ہی رکھ لینا. اس طرح سے عورت کو بہت زیادہ ستایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, پھر اب دیکھیے کہ اسلام نے ایک خاص حکمت کے تحت طلاق کو فیزز میں رکھا ہے, کہ ایک فیز گزرے گا, دوسرا فیز گزرے گا, تیسرا فیز گزرے گا. کیوں, کیونکہ جس طرح سے ایک شدید طوفان اٹھتا ہے, بہت غصہ آیا, ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا, پھر کیا ہوتا ہے کہ دھیرے 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 ماحول نارمل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, انسان کا کبھی موڈ کسی طرح کا ہے, کبھی کسی طرح کا موڈ ہے اس کا. تو اس سے یہ ہوگا کہ فیزز کی وجہ سے, اگر آپ فیزز میں طلاق دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے, تو اس میں رجوع کا موقع بنا رہتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حلال نہیں ہے تم سے کہ وہ سب لے لو جو بھی تم نے ان کو دے دیا. مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے, اٹ از ناٹ پرمیسیبل فار یو, کہ تم وہ ساری چیزیں ان سے واپس لے لو, چاہے مہر ہو, ٹھیک ہے, چاہے تحفے تحائف ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ سب آپ واپس نہیں لے سکتے. اس کی بھی مثال ایسی دی جاتی ہے کہ تحفہ دے کر واپس لینے والے کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک کتا اپنی وامٹنگ کو واپس سے چاٹ لے. اتنا ناپسندیدہ ہے یہ چیز کہ اگر آپ کو کسی نے گفٹ دیا یا آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں, پھر آپ اس سے واپس وہ گفٹ مانگ رہے ہیں کہ میرا گفٹ واپس دو, تو یہ بالکل اتنا مکروہ عمل ہے جیسے کہ کتا اپنی قے کو چاٹ لے. کیونکہ کتا جو ہے وہ ایک لالچ کی علامت بتایا جاتا ہے, لالچی ہوتا ہے وہ.
ٹھیک ہے. تو اس طرح اب اگر دونوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو اس صورت میں دونوں پر گناہ نہیں کہ عورت فدیہ دے دے اور مرد اس کو قبول کر لے جو بھی وہ فدیہ دیتی ہے. اور عموماً کیا ہے یہاں پہ مہر واپس کرنے کی بات ہے. اب اس حدیث سے اس کو سمجھیں گے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کی کسی بری عادت یا کسی دینی برائی سے ناراض نہیں ہوں، لیکن میں یہ برا جانتی ہوں کہ کہیں میں حالت اسلام میں کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو جاؤں. میری طبیعت اس سے بیزار ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کامن گراؤنڈز نہ ہو، کوئی بات ایسی نہ ہو جو انہیں پسندیدہ نہ ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ میں میری طبیعت اس سے بیزار ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ادروائز میں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی فلا، کوئی چیز ایسی نہیں پاتی کہ میں آپ کے سامنے عذر بیان کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا تم اس کا باغ واپس دیتی ہو جو مہر میں ملا؟ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ کیونکہ وہ خلا لینے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس بارے میں انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ جو مہر میں تمہیں باغ ملا تھا کیا تم اسے ریٹرن کرو گی؟ تو بولتی ہیں ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ثابت اپنا باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو. تو یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کے مزاج الگ ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں بالکل اپوزٹ ہوتی ہیں، تو 100% جہاں پر ایسا ہو تو وہاں رخصت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 10% اختلاف ہے، کوئی ایک بات پسند نہیں، کوئی دوسری بات پسند نہیں، تو اس میں آپ نے رشتہ ختم کر دیا. کیونکہ دنیا میں کوئی انسان ایک جیسا نہیں ہوتا جو 100% ایک دوسرے کی بات کو پسند کرے یا ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق جیے. کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہی ہے، اور شوہر اور بیوی میں اختلاف ہونا ہے، دس از اے نیچرل تھنگ. کیونکہ دونوں کے مزاج، ان کی حالات، ان کی سوشل لائف، ان کی اپنی نفسیات اور ان کی جسمانی ضروریات، یہ سب چیزیں الگ ہوتی ہیں. خصوصاً ان کی بایولوجیکل جو بھی بایولوجیکلی اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کا الگ سوچنا، ان کے جذباتوں کا، ایموشنز کا الگ ہونا. تو اس لیے کیا ہے 100% ہے کہ ان دونوں میں جو ہے نا اتفاقی ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا ہے کہ حیض کے وقت میں بھی موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی مرد اس طرح کا ہے کہ وہ اس حالت کو نہ سمجھے تو پھر ان کی آئے دن کی لڑائی. بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی مرد اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہاں یہ جو چڑچڑاپن ہے، تھکان ہے، اس وجہ سے ہے، تو مے بی وہ نہ لڑیں. لیکن یوزولی کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ سامنے سے فائٹ کرتا ہے تو عمومی طور پہ بحث بحثی ہو ہی جاتی ہے. تو اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں کے اندر اگر صبر و تحمل ہے تو آرام سے یہ رشتہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو دونوں کو صبر سے ہی کام لینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق کی ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے. اسپیشلی جو شادی کے ابتدائی سال ہوتے ہیں، اسٹارٹنگ کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں ایڈجسٹمنٹ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کیونکہ دونوں الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. تو دونوں کا ساتھ رہنا، ان کی فیملی کا ایڈجسٹمنٹ کرنا، ان کا مینجمنٹ کرنا، اس چیز میں وقت لگتا ہے. اسی لیے کیا کرنا چاہیے، ٹائم دینا چاہیے. پلس اللہ کی اس بات کو، اس احکام کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے. آپ وقت دیں اپنے رشتے کو. اب جتنا گیو ان کریں گے اتنا زیادہ آپ اس سے لے سکتے ہیں. ایسے ہی جیسے حضرت زید اور حضرت زینب کی مثال دی گئی ہے کہ ان کو علیحدگی کرائی گئی، کہ جبکہ وہ دونوں آپ دیکھیں گے نا بہترین لوگ ہیں. حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جن کو آپ نے اڈاپٹ کر لیا تھا، اور حضرت زینب جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں. ٹھیک ہے، غالباً آپ کی پھپھی کی بیٹی تھی. تو حضرت زینب کا نکاح جو تھا حضرت زید سے ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ دونوں الگ الگ سوسائٹی کے حساب سے دونوں کا لیول بھی الگ تھا، وہ میچ نہیں کی، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی، تو ان کا نکاح جو ہے ختم ہو گیا. تو حضرت زینب کا جو نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا، اور ان دونوں کی علیحدگی کا ذکر بھی ہے. پلس حضرت زید واحد شخص ہیں، واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آئے ہیں، آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو عورت کو یہ جو مہر والی بات جو بتائی جاتی ہے تو یہ ہے کہ وہ مہر واپس دے کے اپنا طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے. ایسی صورت میں اس کی عدت صرف 1 مہینہ ہے. خلا کے کیس میں مدت صرف 1 مہینہ ہی ہوگی، اور یہ جو طلاق ہوتی ہے یہ بائن ہو جاتی ہے، اس میں رجوع نہیں کر سکتے. جو عورت خود مانگتی ہے، کیونکہ اس عورت نے ڈیمانڈ کی ہے نا، مرد نے نہیں دی اس کو طلاق، تو اگر عورت خود ڈیمانڈ کرتی ہے، مانگتی ہے، تو obviously وہ سوچ سمجھ کے ہی کرے گی، اتنا بڑا اسٹیپ لے گی. تو اسی لیے وہ کیا کرتی ہے، معاوضے میں اپنی طلاق خریدتی ہے، اپنا مہر واپس دیتی ہے، اور 1 مہینے کی عدت ہوگی، پلس یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے. پھر اگر عورت جو ہے اپنا اگر مہر ختم کر چکی ہوتی ہے تو اپنے والدین رشتہ دار کو اس کی مدد کر سکتے ہیں لوٹانے میں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اکارڈنگلی وہ کر سکتے ہیں اس طرح. پھر آپ آج کی لاسٹ آیت دیکھیے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹاپک کے بارے میں، حلالہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے.
کیونکہ اس کے بارے میں کافی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے اس کا شوہر تو اب اس کے لیے حلال نہیں کہ جب تک وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کریں. ٹھیک ہے, یعنی تیسری طلاق کے بعد عورت اس کے لیے حلال نہیں رہے گی, وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی یہاں تک کہ عورت کسی اور سے نکاح کرتی ہے. اس پروسیس کو بھی حلالہ کا نام دیا جاتا ہے, اور حلالہ سخت ناپسندیدہ ہے. ایسے کرنے والے پر بھی لعنت کی گئی ہے, یعنی کرنے والے اور کرانے والے ان دونوں پر, حدیث کے الفاظ میں ان دونوں پر لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو حلالہ کیوں منع ہے, اس کی کیا بنیادی وجہ ہے, اگر ہم اسے سمجھ لیں تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنا مکروہ عمل کہلا جاتا ہے. کہ حلالہ جو ہوتے ہیں, عورت اپنے پچھلے مرد کے لیے حلال ہونے کی خاطر, یعنی وہ چاہتی ہے کہ اپنے پرانے ہسبینڈ کے پاس واپس جائے, اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے, دوسرے مرد سے شادی کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, نکاح کا جو تعلق ہوتا ہے ان سے وہ تعلق قائم کرنا ضروری ہے دوسرے شوہر سے. اس کے بعد اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اپنے مرد کے پاس وہ واپس آ سکتی ہے. اگر کوئی انسان اسی موٹیو سے ہی نکاح کرے کسی اور مرد سے کہ اب اس کے ساتھ ریلیشن بنا کے پھر اس سے کہیں گے کہ آپ ڈیمانڈ کریں گے طلاق کا کہ آپ طلاق دے دیجئے, اور وہ واپس اس کو طلاق دے کے اپنے پہلے مرد کے پاس, اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہتی ہے, تو آپ اس چیز کا اگر آپ تھوڑا سا بھی ذہن لگا کے سوچیں گے کہ کسی اور کے پاس جانا, اس کے ساتھ ریلیشن بنانا, اٹ از اے کائنڈ آف اے زنا, یہ ایک زنا کی ایک فارم ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اسی مقصد سے کسی اور سے شادی کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے پہلے ہسبینڈ کے لیے جائز ہو جائیں. کرنے والے کو جو حلالہ کرتا ہے اسے محلل کہتے ہیں, اور جس کے لیے کیا جاتا ہے اسے محلل کہتے ہیں, محلل لہو. ٹھیک ہے, تو اس کے الفاظ آپ دیکھیں گے حدیث میں بھی پڑھیں گے, تو یہ چیز اس لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ حلالہ میں سب سے پہلی بات جو انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس کی نیت ہی کرپٹڈ ہے, اس کی نیت ہی خراب ہے. اس نے شادی کری, جیسے ہم نے ابھی پڑھا کہ شادی کا مقصد اسلام میں, نکاح کا مقصد بہت ہی پیور ہے, فیملی کو آگے بڑھانا, اپنے آپ کو حلال طریقے سے ایک ریلیشن میں باندھنا, اگلی نسل کی تربیت کرنا. آپ کی حلالہ میں نیت ہی کرپٹڈ ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن بنائیں, زنا کریں اس کے ساتھ میں, کائنڈ آف نعوذ باللہ. ویسے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی اس کی شادی ہو گئی ہے, آپ کے دماغ میں بھی آتا ہوگا کہ شادی ہو گئی ہے تو اس کے لیے الاؤڈ ہے, لیکن کیونکہ آپ نے اسی مقصد سے شادی کی ہے اس لیے نیت کی خرابی ہے, اس ریلیشن کو بھی خراب کر دیتی ہے. اگر آپ نے صرف اس وجہ سے شادی کی ہے, اگر ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے کسی لیڈی کی فار ایگزامپل, اور کسی اور سے وہ شادی کر لیتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا ارادہ نہیں تھا کہ دوبارہ اپنے پہلے مرد کے پاس واپس جائے, اب خدا نہ خواستہ دوسرا ہسبینڈ مر جاتا ہے یا پھر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے, تو اس میں اس کی نیت خراب نہیں تھی, پھر وہ اس سچویشن کے بعد اپنے پہلے مرد کے پاس واپس جانا چاہتی ہے, تو اس کے لیے پرمیشن ہے, بالکل آ سکتی ہے وہ. لیکن جہاں پہ مقصد ہی یہ نہیں تھا, اس کا مقصد ہی فرق تھا, وہ طلاق کا ہی مقصد لے کے اس کے پاس جاتی ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ مکروہ ہو جاتی ہے, یہ حلالہ کے اندر آتی ہے. تو یہ بنیادی ڈفرینس ہو گیا, کیونکہ نکاح میں کیا مقصد ہوتا ہے, انسان کا ذمہ داری نبھانا, اولاد کو آگے بڑھانا, ان کی تربیت کرنا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں گے, حلالہ میں عورت کی رضامندی نہیں لی جاتی. یوزولی کرا جاتا ہے کہ مرد غصے میں آ کے طلاق دے دی انہوں نے, اب عورت الگ ہو گئی اس کے ساتھ میں, اب وہ پچھتاتے ہیں کہ میری پوری فیملی ڈسٹروائے ہو جائے گی, میرے بچوں کو کون سنبھالے گا, اور خاندان والے کیا کہیں گے. تو کیا کرتے ہیں وہ, پھر اپنے کسی بھائی وغیرہ سے, اپنی کسی فرینڈ سے مرد جو ہے اپنی بیوی کی شادی کرا دیتا ہے. تو یہ جبری طور پہ کیا جاتا ہے, یوزولی اس میں عورت کی رضامندی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن نکاح میں کیا کیا جاتا ہے, اس کے برعکس عورت کی اجازت لی جاتی ہے. نکاح میں عورت کی پوری اجازت کے بنا, مطلب اجازت کے بنا اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے عورت ہی ایجاب و قبول کرتی ہے, اس کے بعد مرد کے پاس جایا جاتا ہے. پھر چوتھا پوائنٹ دیکھیے کہ اس میں کوئی برابری نہیں دیکھی جاتی. حلالہ کی کنڈیشن میں کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی برابری, کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی ہے. حالانکہ نکاح کے وقت جو ہے کامن گراؤنڈس کو دیکھا جاتا ہے, خاص کر سے دین کے بارے میں, کہ اگر وہ دیندار ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. پھر یہ دیکھیں کہ اس میں کسی طرح کا کوئی مہر نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, کچھ ادا نہیں کرنا ہوتا آدمی کو, لیکن یہاں پر نکاح کے اندر جو ہے مہر ادا کرنا یہ فرض ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ حلالہ میں نہ کوئی مہر طے ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے اوپر دینا فرض سمجھتے ہیں, کیونکہ ایک طرح سے مجبوری ہوتی ہے, تو مرد اس میں مہر نہیں دیتا ہے. پھر اس کے بعد نہ ہی اس حلالے کا, اس کنڈیشن کا جو ہے اعلان بھی نہیں ہوتا, اس کی تشہیر بھی نہیں ہوتی, بلکہ چھپ چھپا کر کرا جاتا ہے زیادہ تر یہ عمل. اور نکاح میں اس کے برعکس جو ہے اعلان بھی ہوتا ہے, تشہیر بھی کی جاتی ہے, لوگوں کے اندر اس کو بتایا جاتا ہے, سب لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں. پھر حلالہ کے اندر دیکھیں گے آپ ولیمہ نہیں ہوتا, حالانکہ نکاح میں ولیمہ ہوتا ہے. ایسے ہی اس کے اندر کوئی انتظام نہیں ہوتا, لیکن نکاح کے اندر لڑکی کو پورے عزت اور وقار کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے. پھر یہاں پر دیکھیں گے آپ کی کچھ بھی نہیں ملتا,
عورت کو آدمی کو، لیکن نکاح کے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ تحفے تحائف بھی مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو بہت سارے سامان ان کی آسانی کے لیے بھی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ انتہائی تکلیف دہ موقع ہوتا ہے، بہت زیادہ اس کے اندر ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، عورت کی بھی تکلیف محسوس کرتی ہے، وہ اس کو کسی طرح کی کوئی خوشی کوئی مسرت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک مینٹلی ٹراما سے گزر رہی ہوتی ہے. حالانکہ نکاح میں آپ دیکھیں گے ایک بہت ہی زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایک نیو فیس عورت کا شروع ہونے والا ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی مبارکباد بھی نہیں دیتا، حالانکہ نکاح میں مبارکباد دینا مسنون ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دلہن کو تیار وغیرہ بھی نہیں کیا جاتا اس میں، کیونکہ ایک طرح سے آپ اپنے سر سے بلا ہی ڈال رہے ہیں، اور نکاح میں پوری تیاری اچھے سے کی جاتی ہے. اور اس میں مرد کو پے کیا جاتا ہے حلالہ میں. یوزولی جو ہے اگر آدمی جبری طور پہ کرتا ہے اپنی بیوی کو واپس نکاح میں لانے کے لیے، تو اس میں پے کیا جاتا ہے مرد کو کہ وہ اس کی بیوی سے شادی کر لے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دے اور وہ واپس اپنے مرد کے پاس آ جائے. لیکن یہاں پر نکاح میں آپ دیکھیں گے کہ عورت کو نان نفقہ دیا جاتا ہے، پورا اس کی ذمہ داری اس کا مرد لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے نا ان پوائنٹس آف ڈفرینسز کی وجہ سے کہ حلالے کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر مسنون طریقے سے طلاق دیا جائے. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ ریزن جو بتایا نا، طلاق مسنون جو ہے، جو پسندیدہ ہے، اگر ایک طلاق ایک وقت میں دی جاتی ہے تو 3 مہینے گزرنے کے بعد آپ کسی اور سے آرام سے شادی کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی موقع پڑتا ہے، خدا نخواستہ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ پہلے ہسبینڈ کے پاس واپس جانا پڑتا ہے، دوسرے کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ بھی ایسی سچویشن آتی ہے، تو پھر آپ کو یہ سب پروسیس سے نہیں گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو اسلام میں اگرچہ طلاق ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کی رخصت ہے اور اس میں بھی شرائط ہیں. اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. جو اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، بنا سوچے سمجھے جذبات میں آ کے اس کو استعمال بالکل نہ کریں. پھر جیسے ہم نے پڑھا کہ اس آیت کا آخری پہلو یہ بتایا جاتا ہے، اس آخری بات یہ ہے کہ پھر اگر دوسرا شوہر خود طلاق دے دے تو کوئی حرج نہیں، پھر وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں. لیکن تب بھی یہ ہے کہ لڑائی نہ کریں ایک دوسرے سے، ان کا مقصد اصلاح ہی ہونا چاہیے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھیں. یہ حدود وہ ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جن کو علم ہو. وہ قوم جو علم رکھتی ہے، جو سمجھنا چاہتی ہے، وہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جو نہیں پڑھتے، قرآن کی آیت پہ دھیان نہیں دیتے، غور و فکر نہیں کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو پرائیورٹی نہیں دیتے، وہ ان چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یوزولی آپ دیکھیں گے ٹربلز، پریشانیاں اور یہ ساری چیزیں جو معاشرے میں خرابیاں پھیلتی ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگ لا علم ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بہتری کے لیے قرآن میں یہ ساری ہدایات مینشن کر دی ہیں. اسی لیے پڑھنا بہت ضروری ہے اور اس سے زیادہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.